जानवर का कान या दुम या चक्की 1/3 यानी 1/3 या इससे ज्यादा कटे हुए हों तो कुर्बानी नहीं होगी। इस तरह ज़बान को चेक करें, कटी हुई नहीं होनी चाहिए। आँखों को चेक करें, दोनों आँखें बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर काना बकरा हो, एक आँख है एक नहीं, या अंधा बकरा है तो इसकी कुर्बानी नहीं होगी। और इसी तरह इतना बूढ़ा कि हड्डियों का पिंजर निकला हुआ है, गोश्त है ही नहीं उसकी जिस्म पर, तो ऐसा बूढ़ा जानवर भी ज़िबा नहीं किया जा सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हमें कान देखने का खास तौर से हुक्म दिया। कान, चिरे हुए कान का, कटे हुए कान का, डिजाइन बने हुए कान का, सुराख वाले कान का जानवर नहीं चलेगा। और ऐब के वाले से एक चीज ये भी याद रखिएगा, अगर ऐब जानवर में बाद में पैदा हुआ है ना तो फिर उसको ऐब नहीं कहा जाएगा। मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक के अंदर हदीस है कि अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने एक कानी ऊँटनी देखी तो उन्होंने कहा अगर तो ये कानी जो है ना वो खरीदने के बाद हुई है ना फिर तो कुर्बानी कर लो, और अगर ये खरीदने से पहले की थी तो इसकी कुर्बानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? मुझे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामिक प्रिस्क्रिप्शन और मेरा नाम है सैयद मोहम्मद अली हमज़ा। और आज की वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और आज की वीडियो का जो टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं वो टॉपिक ये है कि किस जानवर की कुर्बानी नहीं होती, यानी कि क्या क्या नुक्स होंगे जानवर के अंदर तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। तो चलिए उलमा कराम से जानने की कोशिश करेंगे कि किस किस नुक्स पे कुर्बानी नहीं हो सकती, सिंग के ऊपर, दांतों के ऊपर, या कोई टांग का मसला हो या आँखों का मसला हो, तो किस मसले में कुर्बानी नहीं होगी। तो चलिए उलमा कराम से जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं इलियास कादरी साहब, उनका मौक़िफ़ सुनते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से, और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे मेरा एक सवाल है कि ये जो बकरा ईद के मवेशी आते हैं इसके अंदर किसी किस्म का कोई ऐसा नुक्स आप हमें बताएं जो अगर ये नुक्स हो तो हम उसको ना खरीदें, जो कुर्बानी जिसके ऊपर वाजिब ना हो। इस वजह से जो भी चीज़ जो निशानी है, कान कटा हुआ है, जैसे सींग टूटा हुआ है या लंगड़ा है या बीमार है, इसके बारे में हमें तफसीली ज़रा बराए मेहरबानी थोड़ी सी ज़रूर बताइएगा। अगर जानवर का कान या दुम या चक्की 1/3 यानी 1/3 या इससे ज्यादा कटे हुए हों तो कुर्बानी नहीं होगी। सही। 1/3 से कम हो, फिर भले खाली चिरा हुआ हो या सुराखी हो कान में, तो कुर्बानी हो जाती है, लेकिन मकरूह है, बेहतर नहीं है, अफजल नहीं है। अफजल ये कि बिल्कुल भी कोई भी नक्स ना हो, कोई भी खामी ना हो, बिल्कुल फ्रेश हो जाना, कोई जख्म का छोटा सा निशान भी ना हो। ये आम मवेशी फरोश जो है ना बोलते हैं चिरा हुआ है तो बोलो हमने निशानी के लिए रखा ही है, बिल्कुल सही ठीक है, निशानी के लिए काटते हो, लेकिन ये इसमें ऐब पैदा हो गया, इससे कुर्बानी मकरूह हो जाएगी। तो आप बगैर चीरा हुआ लें, कान चिरा हुआ लो। सींग टूटा हुआ है, अगर जड़ से टूटा हुआ है ना, बिल्कुल जड़ से निकला हुआ है, तब कुर्बानी नहीं होगी। थोड़ा सा टूटा हुआ है तो कुर्बानी हो जाएगी, बिल्कुल सही, वही मकरूह। इसी तरह जानवर अंधा है तो कुर्बानी नहीं होगी, काना है तब भी कुर्बानी नहीं होगी। यानी काना है और कानापन उसका बिल्कुल जाहिर है, एक आंख बंद है, उसको देख ही नहीं पाता हो, तो अब उसकी भी कुर्बानी नहीं। अच्छा, अगर उसकी नज़र कमज़ोर है तो 1/3 या उससे ज्यादा नजर कमजोर है तब भी कुर्बानी नहीं होगी। सही। बीमार है तो ऐसा बीमार है कि उसकी बीमारी जाहिर है तब भी कुर्बानी नहीं होगी। तो ऐसा कमजोर है कि हड्डियों का मग़ज़ ही खत्म हो गया, तो हड्डियों में मग़ज़ खत्म होने की अलामत ये कि वो उठ ही नहीं सकेगा, पड़ा रहेगा, चल कर कुर्बान गाह तक जाने की उसकी ताकत नहीं होगी। तो ऐसा मरियल कमजोर जानवर की भी कुर्बानी नहीं होगी। सही है। तो इलियास कादरी साहब को मौके सुन लिया, अब चलते हैं मुफ्ती अकमल साहब की तरफ, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। बताया था कि कुर्बानी के जानवर मखसूस हैं, उनके अलावा कोई और जानवर कुर्बान किया तो कुर्बानी काबिल कबूल ना होगी। सही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से 3 किस्म के जानवरों की इजाज़त है, एक ऊँट, दूसरा गाय और तीसरा बकरी। ऊँट में ऊँटनी भी शामिल है और गाय के साथ बैल, भैंस, भैंसा, सही, और बकरी के साथ बकरा और दुम्बा और दुम्बी वगैरह, भेड़ वगैरह, ये सब इसमें शामिल होते हैं। ऊँट कम से कम 5 साल का, गाय कम से कम 2 साल की, और बकरा, बकरी, दुम्बा, दुम्बी कम से कम 1 साल का होना चाहिए। बिल्कुल सही है। लेकिन भेड़ का बच्चा अगर 6 माह का हो और इतना फरवा हो, किसी ऐसी नस्ल का हो
کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگے تو اس کی قربانی شرعاً جائز ہے. جائز ہے، بالکل صحیح. باقی کسی جانور کی کم عمر ہو جو نصاب ایک عمر کا مقرر کیا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. یہ بھی یاد رکھیں کہ جانور کا عیب سے پاک و صاف ہونا ضروری ہے. تو جب بھی آپ جانور خریدنے کے لیے جائیں تو ذرا ترتیب سے اچھی طرح اس کو چیک کریں. مثلا اس کی ناک دیکھیں کٹی ہوئی نہ ہو، اس کے دانت دیکھیں ٹوٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. اگر جانور بہت خوبصورت ہے، اچھا فربا ہے، ایک آدھ اس کا دانت ٹوٹا ہوا ہے تو چل جائے گا، خلاف سنت قربانی ہوگی لیکن بہرحال ہو جائے گی. فقہاء نے فرمایا کہ اتنے دانت جو ٹوٹے ہوئے ہوں کہ خود چارہ نہ چبا سکتا ہو تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے ایک دو دانت اگر ٹوٹے ہوں تو قربانی ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہے. تو کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ تمام دانت مکمل ہوں، لیکن پھر بھی اگر ایک آدھ ٹوٹا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں. اسی طرح زبان کو چیک کریں، کٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. آنکھوں کو چیک کریں، دونوں آنکھیں بالکل صحیح ہونی چاہیے. اگر کانا بکرا ہو کہ ایک آنکھ ہے ایک نہیں، یا اندھا بکرا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. تو ذرا تھوڑا سا اس کی اس طرح آنکھ کے قریب لا کے یوں کریں. اگر وہ آنکھ بند کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی آنکھ ٹھیک ہے. ورنہ ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ ایک سے ایک ماسٹر لوگ ہیں، قربانی یہ بکرے کی آنکھیں بعض اوقات ضائع ہو جاتی ہیں، اس میں نکلی آنکھ فٹ کی ہوتی ہے. تو یہ پتہ چل جائے گا اگر نکلی ہوگی تو حرکت نہیں کرے گا، چاہے کتنی آنکھ کو آنکھ کے قریب کرے تو اس کی ضرور چیک کر لیا کرے، بعض اوقات دھوکہ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. کانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی جانور کے پیدائشی کان نہ ہو تو یہ ایک عیب ہے، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. ہاں بڑے چھوٹے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بعض بکرے ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹی نسل کے ہوتے ہیں، ان کے ٹیڈی بکرے شاید کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے کان ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت لمبے کان ہوں یا چھوٹے ہوں دونوں چل جائیں گے. لیکن مکمل طور پر اگر پیدائشی طور پر نہیں ہے تو پھر نہیں ہوگی. بالکل صحیح. اگر کان ہیں اور کٹے ہوئے ہیں تو اس میں دیکھا جائے گا اگر کان اتنا کٹا ہے کہ 1/3 یا اس سے زیادہ تو اس کی قربانی نہیں ہوتی ہے. بالکل صحیح. طور پہ 3 انچ کا کان ہے اور 1 انچ کٹا ہوا ہے تو یہ 1/3 1/3 جو ہے وہ کٹا ہوا کہلائے گا. یا اس سے زیادہ ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. لہٰذا اس سے کم کٹا ہوا ہے تو ہو جائے گی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جانور بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور تھوڑا بہت کان میں کچھ خرابی ہوتی ہے، یا جیسے یہ ریوڑ کے ریوڑ لے کر آتے ہیں تو بطور نشانی بعض اوقات کان میں سوراخ سے کر دیتے ہیں چھوٹا سا، تو اس کی قربانی ہو جائے گی. اگرچہ خلاف سنت ہے، مکروہ قربانی ہے، لیکن وہ کراہت اتنی زیادہ نہیں ہے کہ خرابی پیدا ہو، بہت زیادہ خرابی پیدا ہو. بالکل صحیح. ایسے جانور کی ہو سکتی ہے، لیکن اچھا ہے کہ پورا کان ثابت ہو تو بہت ہی بہتر ہے. بالکل صحیح. اس کے بعد سینگ چیک کر لیں. سینگ میں اور کانوں میں ایک بنیادی فرق یہ ہے، اگر پیدائشی کان نہ ہو تو قربانی نہیں ہوگی، لیکن اگر پیدائشی سینگ نہ ہو کسی کے تو قربانی ہو جائے گی. اس کو عیب نہیں شمار کیا گیا کیونکہ سینگ ایک اضافی چیز ہے اور کان باقاعدہ ایک جسم کا عضو ہے، ایسا جو عضو ہے کہ جس کی وجہ سے حسن پیدا ہوتا ہے اور جانور کے انسان مکمل ہوتا ہے. سینگ ایک اضافی چیز شمار کی گئی ہے، تو اس لیے وہ زینت کے لیے گویا کہ کہہ لیں آپ، یا خاص کسی ضرورت کے لیے، جیسے جانوروں کو بعض کو اللہ تعالیٰ نے سینگ دیے ہیں تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پیدائشی سینگ نہ ہو تو ہو جائے گی. اب اگر سینگ ٹوٹ گیا مثال کے طور پر ٹوٹا ہوا ہے تو یہ دیکھا جائے گا اگر جڑ سے ٹوٹا ہوا ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، چاہے ایک ہی ٹوٹا ہو. ہاں اگر جڑ سے نہیں ٹوٹا اوپر سے ٹوٹا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی مگر خلاف سنت ہوگی. تو آپ نے مفتی اکمل صاحب کا بھی موقف سن لیا. اچھا یہ سب باتیں، یہ سب موقف رکھنے کا مقصد یہ ہے میرا کہ آپ لوگ ابھی عید الاضحیٰ کا ٹائم چل رہا ہے، تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ جانور لینے جا رہے ہیں تو یہ سب چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے جائیں تاکہ آپ کی قربانی درست طریقے سے ہو سکے. تو مقصد یہی ہے. تو چلیے اب شیخ توصیف الرحمان صاحب کی طرف چلتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. حضرت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا 4 قسم کے جانور قربانی کے لیے جائز نہیں. صحیح. 4 قسم کے جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی. کون کون سے؟ ایسا جانور جس کی ایک آنکھ نہیں، کانا ہے، جس کی دونوں نہیں، وہ تو کنفرم ہے، یا تو ایک آنکھ سے بھی منع کیا جا رہا ہے، جس کی ایک آنکھ نہیں اور واضح نظر آ رہا ہے اس کی ایک آنکھ نہیں، تو یہ عیب دار جانور ہے، اس کو قربان نہیں کیا جائے گا. صحیح. بیمار دور سے نظر آ رہا ہے، مریض سا گرتا پڑتا ہوا آ رہا، اس کی بیماری واضح ہے، اس کو قربان. لنگڑا جس کی لنگڑاہٹ عیب دور سے نظر آ رہا ہے،
اس کو قربان نہیں کیا جا سکتا. اور اسی طرح اتنا بوڑھا کہ ہڈیوں کا پنجر نکلا ہوا ہے, گوشت ہے ہی نہیں اس کی جسم پر, تو ایسا بوڑھا جانور بھی ذبح نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح صحیح ہے, اس کے کان اچھی طرح دیکھے جائیں. کانوں میں اگر کان کٹے ہوئے ہیں, کچھ لوگوں کی عادت ہے کان کاٹ دینا, غلط عادت ہے یہ, اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی. کان چیرے ہوئے ہیں, درمیان میں سے کاٹ دیے ہیں, وہ بھی جائز نہیں. کانوں میں سوراخ کر دیتے ہیں لوگ, یہ بھی جائز نہیں, بلکہ اس کے کان سلامت ہونے چاہیے. مسند احمد میں یہ روایت ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہم قربانی کے جانور کی آنکھوں کانوں کو اچھی طرح دیکھ لیں. وہ جانور ذبح نہ کرے جو ایک آنکھ والا, یا جس کے کان آگے پیچھے سے کٹے ہوئے یا چیرے ہوئے, یا کانوں میں سوراخ ہو, یا اس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہو, اس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہو, کوئی عیب دار نہ ہو, بلکہ صحیح سلامت تندرست جانور ہو, اس کو ذبح کیا جائے. اسی طرح بعض لوگوں کے ہاں رواج ہے بھینس کی قربانی کرنے کا, بھینسے کی قربانی کرتے ہیں, تو بھینس کی قربانی جائز, بھینسے کی قربانی جائز نہیں ہے. کیوں؟ قربانی کے جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے, اونٹ میل اور فیمیل, اسی طرح گائے, اسی طرح بکری, یہ 3 قسمیں بیان ہوئی. ان کی میل فیمیل جتنی ہے, بکری کے بعد میڈھا, میڈھے کی آگے جتنی نسلیں ہیں وہ ساری جائز ہیں. بھینس کا ذکر حدیث میں نہیں ہے, اگرچہ بھینس حلال ہے, 4 پاؤں والی چوپائے میں شامل ہے, لیکن ان نشانیوں پر قیاس کرتے ہوئے قربانی کے جانوروں میں اور جانور داخل نہیں کر سکتے. اگر یوں قیاس کریں گے تو بکری پہ ہرن کو قیاس کرو, ہرن کی قربانی میں جائز کرو. نہیں, قربانی کے جانور بیان ہو چکے, اونٹ, گائے, بکری, میڈھا, ٹرائی, اس میں سے جتنی چیزیں ہیں وہ تمام قربانی کے جانور. صحیح ہے. آپ نے موقف سن لیا شیخ توصیف الرحمان صاحب کا, اور بھینس کا مسئلہ بھی انہوں نے بتا دیا یہ, لیکن اس میں اختلاف ہے علماء کرام کا. باقی سارے علماء کا بیان سنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ میں ہر چیز کی روشنی پہنچ جائے, یعنی کہ ہر علماء کرام کی جو ایک اپنا ایکسپیرینس کے ساتھ وہ بتایا جاتا ہے تو وہ آپ کو سمجھ آئے اور اس کے مطابق آپ چل سکیں, سب تو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن حدیث کی روشنی میں آپ چل سکیں. چلے آپ ایڈوکیٹ فیصل صاحب کی طرف چلتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. اور جن جانوروں کی قربانی سے منع کیا ان جانوروں میں جو ہے آپ نے فرمایا, اور یہ حدیث جو ہے ابو داؤد کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی کے لیے 4 قسم کے جانور نہیں چلتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا 4 جانور, پہلا کانا, مطلب جس کے آنکھ جس کی خراب ہو, آنکھ میں کوئی نقص ہو جانور کے نہیں چلے گا. بالکل صحیح ہے. جانور کی آنکھ کا نقص معلوم کیسا کریں گے آپ؟ بہت سمپل ہے. جانور کی ایک آنکھ کی طرف ہاتھ کیجیے, یوں کیجیے, وہ خود گردن کی طرف پھیریں گا, مطلب آنکھ صحیح سلامت ہے. ادھر ہاتھ کیجیے, یوں پھیریں گا, آنکھ صحیح سلامت ہے. نیچے بیٹھ کر دیکھ لیجیے کہ کوئی نقص تو نہیں. سمپل, اتنا آسان ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں. ٹھیک, لیکن وہ کہاں ہوتا ہم سے, جانور لا لیا اور جانور کی آنکھ دونوں طرف رہتی ہے, ہم ایک طرف سے دیکھ رہے خالی, دوسری طرف سے خراب ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. عام ذبح کے لیے ٹھیک ہے, گوشت کھانے کے لیے, لیکن قربانی کے لیے تو آنکھ چیک کر, یہ جانور نہیں چلیں گا. آپ نے فرماتے جو کان, جس کا جو کانا ہو, بھینگا ہو, خراب ہو جس کی آنکھ, ٹھیک. اور آپ نے فرمایا جس کا کانا پر واضح ہو, مطلب ایسا کانا جو بالکل دکھ رہا ہے کہ اس کی آنکھ خراب, اندر نقص چھپا ہوا تو ہو سکتا ہے, ظاہر سے اللہ اسے پکڑ بھی نہیں کرے گا جو چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے. دوسرا فرمایا بیمار, جس کی بیماری واضح ہو, بیمار ہے نا, جس کی بیماری واضح ہے, جانور دکھ رہا ہے اس کی صورت سے بیمار ہے, اس کا پورے جسم اس کا سمجھ میں آ رہا ہے کہ بیمار ہے, اس کی جلد لٹک چکی ہے پوری بیماری سے, ٹھیک, لیکن اب سستا مل رہا تھا اس کی طرف جا رہے ہیں, نہیں ہونا چاہیے. تیسرا فرماتے جو نہیں چلیں گا, لنگڑا, جس کا لنگڑا پن واضح ہو. یہ الگ بات ہے, جانور فریکچر ہوا تو اس کا پیر ٹوٹا تھا, کہ الگ بات, ابھی دکھتا نہ ہو, واضح نہ ہو. اب اس کے لیے آپ کیا کریں گے, جانور کا لنگڑا پن کیسا چیک کریں گے؟ سمپل ہے, لے کے چلا کے بتاؤ, بولنا اس کو کیا مشکل, کوئی مشکل ہے؟ گاڑی لینے سے پہلے ٹیسٹ ڈرائیو کرتے ہیں نا, شرماتی ہوں, آپ کو لے لیں گے بعد میں ٹیسٹ ڈرائیو کریں. ارے شرمانے کا کیا ہے, کمپنی کی طرف سے پیسے دے کے لے رہے ہیں, ٹیسٹ ڈرائیو کریں گے تو جانور کا بھی ٹیسٹ ڈرائیو لیجیے, اس کو مطلب چلا کے بتائیے. بولو لنگڑا, جس کا لنگڑا پن واضح ہو, مطلب دکھ رہا ہو کلیئرلی کہ یہ لنگڑا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا چوتھا نہایت لاغیر جانور, نہایت لاغیر جانور جس کے اندر کوئی گودا نہ ہو, مطلب بوڑھا ہو چکا ہو, تھک گیا ہو زندگی بھر کام کر کر,
ٹھیک ہے، ایسے جانور تو نہیں چلیں گے۔ اسی طرح ایک روایت میں الفاظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیں کان دیکھنے کا خاص طور سے حکم دیا، کان، چرے ہوئے کان کا، کٹے ہوئے کان کا، ڈیزائن بنے ہوئے کان کا، سوراخ والے کان کا جانور نہیں چلے گا۔ صحیح۔ تھوڑا بہت دھکا لگ جائے ایک الگ بات ہے، ٹرانسپورٹیشن میں جانور مار دیتے، تھوڑا بہت، لیکن بہت بڑا، جیسا کہ مشرکین مکہ اپنے جانوروں کے کان کو دو کر دیتے یا آدھا کاٹتے یا اس پر ڈیزائن بناتے یا جس دیوی یا جس معبود کے نام سے چھوڑتے اس کے حساب سے اس کو کاٹتے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھیے بہت سے غیر مسلم ہمارے جو ہے وہ جانوروں کو جب اولاد پیدا ہوتی ہے کسی خوشی میں چھوڑتے ہیں کسی دیوی دیوتا کے نام پر، تو وہ اس کو ڈیزائن بناتے ہیں کان پہ تاکہ کوئی آدمی اس کو تکلیف نہ پہنچائے، اس کو لوگ گھاس کھلاتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں جو کہ کسی کے نام پر چھوڑا ہوا ہے۔ تو مشرکین مکہ بھی کانوں کو کاٹتے تھے جانور کے، تو کان کٹا نہیں چلے گا۔ صحیح، ٹھیک، تو وہ ایک عام الفاظ میں کہوں کسی قسم کا عیب جانور میں نہ ہونا چاہیے، بالکل فریش، بالکل صحیح، ایک دم بیسٹ لوکنگ، بیسٹ پاسبل جو ہو سکتا ہے۔ قیمت کا اس میں کوئی وہ نہیں، یاد رکھیے قیمت کا کوئی وہ نہیں، بلکہ قیمت کے معاملے میں جو لوگ آگے جاتے ہیں کہ خوبصورت جانور ہے اور 1 لاکھ کا جانور ہے، میں کہوں گا اس سے اچھا کم خوبصورت چلے گا، لیکن اگر 1 لاکھ میں 6 جانور آتے ہیں تو زیادہ افضل، اس لیے کہ زیادہ لوگوں تک گوشت پہنچے گا، زیادہ انسانیت فائدہ اٹھا پائیں گی، اللہ کے نزدیک زیادہ جانور ذبح ہوں گے، ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو خوبصورتی کا یہ نہیں کہ آپ بس خوبصورت جانور ڈھونڈنے میں لاکھوں روپے کا جانور۔ صحیح ہے، آپ نے موقف سن لیا ایڈوکیٹ فیصل صاحب کا، اور اب چلتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی طرف، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، ان کا آخری موقف ہوگا، اس کے بعد اختتام کرتے ہیں ویڈیو کو، شروع کرتے ہیں ان کی بات۔ اگلا سوال ہے، قربانی کے جانور میں کون کون سے ایسے عیوب ہیں جن کی بنا پر قربانی کرنا جائز نہیں ہوگی؟ دیکھیں سب سے بڑا عیب تو یہ ہے کہ وہ دھوندا نہیں ہے، تو قربانی نہیں ہوگی۔ صحیح، جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ صرف مسنہ کی قربانی ہوگی، دوندے کی، اور اگر تم دوندا نہ پاؤ تو جزا 1 سال کا کفایت کرے گا، اور جزا کے بارے میں امام ترمذی نے ساتھ لکھ دیا اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں، کیونکہ ترمذی میں بھی حدیث ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، ترمذی میں بھی، کہ جزا سے مراد بھیڑ اور دمبا یا مینڈا آتا ہے، بکری اس میں فال نہیں کرتی، نہ گائے اور اونٹ، تو دوندے کی قربانی ہوگی، یہ تو ہوگی ایک بیسک شرط۔ باقی جامع ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں کئی ایک احادیث ہیں جن میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی ایسے جانور کی قربانی نہ کرو جس کے کان کٹے ہوئے ہوں، سینگ ٹوٹا ہوا ہو، اس کے جسم پہ گوشت کم ہو، وہ لاغر ہو، وہ بیمار ہو، کوئی بھی اس کے اندر زہری عیب ہو، لنگڑا ہو، یہ سارے الفاظ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی میں موجود ہیں۔ لنگڑا، سینگ ٹوٹا، لاغر، کانا، آنکھ نکلی ہوئی، یعنی جو ایک جانور کو دیکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں یہ عیب ہے، اس کے اندر کان کٹا ہوا ہے۔ سینگ، بعض اوقات جینون کوئی ایسے بیل ہوتے ہیں جو جن کو ہم مونے بکریاں یا مونے بیل کہتے ہیں، جن کے وہ سینگ نہیں ہوتے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کا سینگ ٹوٹ گیا تو دوسرے کو وہ ریتی پھیر کے مونا کر لیتے ہیں۔ وہ ہم نے کسی ایکسپرٹ کو دکھانا ہے کہ یہ سینگ جو ہے یہ جینون مونا ہے یا یہ مونا کسی اسلامی بھائی نے بنا دیا ایسے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک سینگ ٹوٹا تھا تو دوسرا بھی توڑ دیا، اور اس کے بھی چانسز ہوتے ہیں کہ سینگ ٹوٹا ہوا اور وہ کسی طریقے سے اس کے اوپر کوئی ایڈہیسو لگا کے وقتی طور پہ اس کو جوڑ دیا جائے۔ تو یہ جب آپ یہ سینگوں والی بھی کوئی بھی جانور آپ لیں نا تو اس کو ذرا زور سے پکڑ کے کھینچ لیا کریں، کیونکہ یہ بے شک ایلفی سے بھی جوڑا ہو نا وہ جھٹکا نہیں برداشت کرتی، الا یہ ہے کہ کوئی انجینئر ہو تو وہ اس میں کوئی پیچ فٹ کر دے تو ظاہر ہے وہ تو آپ جتنا 2 بندے بھی کھینچیں گے سینگ نہیں وہ ٹوٹنے لگا، یہ پاسبل ہے۔ یہ جس طرح آپ کو دانت ٹوٹ جائے نا تو ڈرل کر کے نا اس کا وہ فیمیل پورشن نیچے رکھتے ہیں، میل پورشن اوپر سے اس کو چوڑی کے ساتھ کس دیتے ہیں، اگر اس طرح کا کوئی ڈرل کر کے وہ نیچے اس کے کوئی پھنسا دی جائے اس طریقے سے اس کا فیمیل پورشن اور اوپر سے سینگ میں وہ کر کے تو پھر تو ظاہر آپ کھینچیں گے بھی تو نہیں جائے گا۔ تو بہرحال اس میں تسلی کریں، صحیح، اس لیول میں تو خیر بہت کوئی سمجھدار ہوا تو وہ جائے گا، ادروائز زیادہ تر تو وہ جس طریقے سے جوڑتے ہیں تو مونا بکرا ہو یا سینگ والا ہو دونوں کو چیک ضرور کر لیا کریں کہ یہ ایپ جو ہے نا اس کے اندر موجود نہ ہو۔ تو اس طرح کے عیوب جب ہوں گے، کان کٹا ہوا ہوگا، کانا ہوگا، یا اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہوگی، یا لاغر ہوگا، بیمار ہوگا، پھر اس کی قربانی نہیں لگے گی، کیونکہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے کبھی بھی اعلیٰ درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں
قربان نہ کر دو. پارہ نمبر 4 کا آغاز اسی سے ہو رہا ہے سورۃ النساء کی آیت ہے. بالکل تو یہ جناب وہی ہوا ہے. اور عیب کے وجہ سے ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے گا, اگر عیب جانور میں بعد میں پیدا ہوا ہے نا تو پھر اس کو عیب نہیں کہا جائے گا. مصنف عبدالرزاق کے اندر حدیث ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے ایک کانی اونٹنی دیکھی تو انہوں نے کہا اگر تو یہ کانی جو ہے نا وہ خریدنے کے بعد ہوئی ہے نا پھر تو قربانی کر لو, اور اگر یہ خریدنے سے پہلے کی تھی تو اس کی قربانی کوئی نہیں. اس طرح کوئی زخمی ہے, کوئی جانور چھلانگ مار کے ٹانگ توڑ لی اس نے اپنی اور بعد میں زخمی ہوا ہے خریدنے کے بعد تو اس کی قربانی لگ جائے گی. پہلے سے تھا پھر نہیں لگی. ٹھیک ہو گئی. جزاکم اللہ. علی بھی اگلا سوال ہے, اگر قربانی کا جانور زخمی ہو جائے, بیمار ہو جائے یا پھر مر جائے تو کیا نیا جانور خریدنا ضروری ہوگا؟ نیا جانور کوئی خریدنا ضروری نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. آپ نے ظاہر جمع پونجی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا, وہ ایک قدرتی آفت اللہ کی طرف سے آ گئی ہے تو اب اللہ تعالیٰ آپ کو مجبور نہیں کرتا کہ یہ آپ نے ضرور نیا جانور خریدنا ہے. ظاہر ہے کہ آپ نے تو اپنی کمٹمنٹ شو کر دی تھی, اور بعض اوقات جانور لینے کے بعد بیمار ہو جاتا ہے تو اب لینے کے بعد بیمار ہوا ہے اور آپ کسی ایکسپرٹ کو دکھائیں اور وہ کہے کہ یہ قربانی تک نہیں چلے گا تو آپ قربانی سے پہلے اسے ذبح کر لیں تاکہ کم از کم اس کا گوشت تو کھا سکے. یہ نہ ہو کہ وہ آرام موت مر جائے, وہ آپ کھانے کے قابل بھی نہ رہے. بالکل صحیح. قربانی آپ کی اللہ کے حضور لکھی گئی سر. بالکل صحیح ہے. وہ تو سورۃ الحج میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون, وہ تو تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے. صحیح مسلم حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکل اور مال کو نہیں دیکھتا, دل اور اعمال کو دیکھتا ہے. لہٰذا اگر اس طرح کا مسئلہ ہو گیا تو ٹینشن لینے والی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے اس میں ایک فقہ حنفی پر انہوں نے ایک پتہ نہیں مسئلہ گھڑ لیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص پہ قربانی سنت موقدہ تھی ہمارے نزدیک اور ان کے نزدیک واجب تھی, اور اس نے جانور لیا تو اس کا جانور مر گیا یا زخمی ہوا اور ذبح کرنا پڑ گیا تو خیر ہے, اس کو نیا جانور لینے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر کسی غریب آدمی نے لیا اور اس کا اس طرح مر گیا تو اس کو تو لازمی لینا پڑے گا. یہ بالکل الٹ بات ہے نا, یعنی جو بالکل وہ اس بیچارے نے تو پہلے اتنی مصیبت سے لیا ہے. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس نے جان بوجھ کے اپنے اوپر واجب کروا لیا ہے, کیونکہ انہوں نے ایک بنیادی غلط کھڑی کر لی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی وہ اس منت کی کیٹیگری میں فال کر جائے گا جیسے منت پوری کرنی ہی کرنی ہوتی ہے. صحیح. تو منت اگر آپ نے پوری کرانی ہے تو منت توڑوا لیں اس سے اور 3 روزے غریب سے رکھوا لیں, کیونکہ بخاری مسلم میں آتا ہے قسم توڑنے کا جو کفارہ ہے وہی منت کا کفارہ ہے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. تو وہ بلکہ قرآن میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 89 کے اندر یہ کفارہ آیا ہے. 3 روزے رکھ لے بجائے کہ بیچارہ پھر پیسے جوڑنا شروع کرے, تو یہ بالکل باطل مسئلہ ہے. آپ کی قربانی ہو گئی. بالکل صحیح. بالکل صحیح. بہت اچھا موقف پیش کیا انجینئر مرزا صاحب نے, کیونکہ جو باقی جو علماء کرام نے آپ کو شروع میں بتایا کہ انہوں نے یہ بات نہیں بتائی کہ اگر لینے کے بعد کوئی ایپ پیدا ہو جائے, جانور کی آنکھ پھٹ جائے, اترتے ہوئے زخمی ہو جائے یا بیمار ہو جائے تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں. یہ موقف آپ کے سامنے آ گیا. آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی, تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے, آپ بھی صدقے جاریہ میں شامل ہو جائیں. اس ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. نئی آنے والی اچھی اپڈیٹس آنے والی ہیں, اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو کلک کریں. انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت, دعا میں رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو ہو رہنما.